बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और बाज़ औक़ात सवाल ऐसा होता है कि उसके लिए हमें एक माहिर की बजाय दो माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने इस सवाल की अहमियत के पेश नज़र दो माहिरीन को दावत दी है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कासिम याकूब साहब, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सफदर रशीद साहब, आप दोस्तों ने वक्त इनायत किया। सवाल ये है सर, जो कोई बहुत बड़ा सवाल तो नहीं है, लेकिन तालिब इल्म के तौर पर वो बार बार दिमाग में उभरता है और ज़ाहिर है इस पर मुसलसल बात करते भी रहते हैं, होनी चाहिए। और तनकीद के हवाले से कि फ़ी ज़माना तनकीद को एक ऐसे डिसिप्लिन का दर्जा हासिल हो गया है जिसकी हैसियत बहुत हद तक अदब से एक अलग शोबे की हैसियत से पहचानी जाने लगी है। इससे पहले तनकीद को अदब ही के एक शोबे के तौर पर समझा जाता था। तहकीक, तनकीद, तख्लीक, ये सब कुछ इसको अदब ही समझा जाता था। तो अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है तो उसमें एक तासुर ये पैदा हुआ है कि जो तासुराती तनकीद हुआ करती थी हमारी, वो तनकीद के खाने से बाहर की कोई चीज़ है, या उसको तबर्रुक के तौर पर या तारीख़ के तौर पर एक उसका हिस्सा समझ लिया जाए, वरना उसका कोई ताल्लुक़ तनकीदी रविश से या मौजूदा तनकीदी डिसिप्लिन या थ्योरी जो है उससे नहीं है। तो ये सवाल है कि क्या जो तासुराती तनकीद है वो तनकीद ही है, किस हद तक उसको तनकीद का हिस्सा समझा जाए, या अब क्या तासुराती तनकीद की कोई गुंजाइश या कोई उस तरह का कोई मकाम उसका बाकी रहा है या नहीं। तो इस पर आप लोगों की राय दरकार है। आगाज़ करते हैं हम कासिम साहब से कि सर, क्या तासुराती तनकीद जो है उसको तनकीद के दायरे से बाहर की शय समझा जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ा मुश्किल और बहुत सादा और आसान बेक वक्त आपने सवाल किया और उसका जवाब देना भी उतना ही सादा भी है और आसान भी है और मुश्किल भी है। जहाँ तक तनकीद का सवाल है, तनकीद बुनियादी तौर पर कुछ असूलों की रोशनी में एक जजमेंट या फैसला साजी का नाम है। आप कुछ असूलों की रोशनी में, ज़ाहिर बात है वो अदब के असूल हैं, उसको दलाइल के साथ किसी नतीजे पर पहुंचते हुए आप अपनी फ़ैसला साजी या अपनी जजमेंट देते हैं। मैं मुख्तसर अंदाज में उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। उसे हम कहेंगे तनकीद है। तासराती तनकीद जो है वो राय होती है, ठीक है, क्योंकि एक कारी बाज़ दफ़ा इतना मुतालिया कर लेता है और इतना साहिबुर राय बन जाता है, जिसे साहिबुर राय कहते हैं, कि उसकी राय बजाते ख़ुद एक फ़ैसला बन जाती है। ठीक है, जैसे ये कहना कि जी मीर खुदाए सुखन है, हाफिज़ शराजी के बारे में कहा जाता है कि जी लिसानुल असर, और इसी तरह गालिब के बारे में और इकबाल के बारे में या मंटो के बारे में या किसी की नस्र के बारे में, अब्दुल कलाम आज़ाद की नस्र के बारे में कोई राय का बहुत बड़ा आदमी अगर कोई राय दे देता है कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत सारी कोटेशंस हैं जो आरा हैं, वो तासुरात से निकल के एक जजमेंट के करीब चली जाती हैं, फ़ैसला बन जाती है कि जी, और वाकई वो ठीक भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत होती। तासुरात का मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं। कोई इंशाई इजहार है तो उसने कोई ज़ाती इजहार कर दिया है और उसकी कोई ग्राउंड नहीं है और उसने ऐसे, उसके पीछे उसका मुतालिया है, उसकी समझ है, उसकी तरजीहात हैं, उसके तासुबात हैं, उसने कुछ ऐसे तो राय नहीं दी। लेकिन क्रिटिसिज्म तनकीद जो है वो मैं जजमेंट इसलिए कहता हूँ कि आपने बताना है कि ये राय क्यों है। ये जो आपने राय दी है, मसलन मीर को खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है, मंटो रियलिस्ट था, हकीकत पसंद था, वो क्यों था, वो क्यों बड़ा है, वो क्यों मुनफरद है। जैसे एक जो जज होता है वो ऐसे राय नहीं दे सकता, उसने बताना है कि फ़लाँ फ़लाँ, होती वो राय ही है। तनकीद हमेशा राय होती है, ये उसकी ज़ाती राय होती है, लेकिन वो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूलों के तहत दलील से वो बता रहा होता है कि ये इन 6 जज बैठे हैं, 4 कहते हैं ये इसको सज़ा दी जाए, 2 कहते हैं नहीं ये नहीं दी जाए। वो जो 2 हैं उन्होंने भी दलाइल से साबित किया है कि इसको सज़ा नहीं बनती।
وہ ان کی رائے ہے، لیکن انہوں نے کچھ پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے ایک رائے دی ہے کہ یہ اس طرح ہے. لہٰذا تاثراتی تنقید میرے خیال میں ان معنوں میں تنقید نہیں ہوتی جو ایک رائے ہوتی ہے. تنقید کا جس طرح آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی کہ ڈسپلن ہی اب علیحدہ بن چکا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ بڑا شاعر کیوں ہے، یہ اچھا کیوں ہے، یا اس کے ہاں مسائل کیوں ہیں، یہ ایمبیگس کیوں ہو گیا ہے، یا نظری حوالے سے بحثیں جو اب آ رہی ہیں وہ باقاعدہ دلائل سے ثابت کی جاتی ہیں. اب تو متن کے حوالے سے بحثیں ہیں، ابکاری کے حوالے سے، مصنف کون ہے، مصنف کی اقسام کے حوالے سے جو بحثیں چل رہی ہیں، لینگویج زبان کا کردار بہت زیادہ سامنے ہے. تو لہٰذا تاثراتی تنقید جو ہے نا ایک رائے کی حد تک وہ رہ گئی ہے. لیکن بہرحال بعض دفعہ رائے بھی ضروری ہوتی ہے، کوئی ڈائریکشن دیتی ہے، لیکن وہ ایک قاری کے طور پہ میرے خیال میں ہوتی ہے. اور اگر ہم تاثراتی تنقید کا جو ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے، میں تو ڈسپلنوں سے نہیں کہتا، ہم اسے شعبہ کے طور پر پڑھاتے بھی ہیں، اور تنقید کا ایک صنف اس کی ایک اسلوب بھی کہتے ہیں. تو وہ آراء ہیں. فراق صاحب نے جو رائے دی ہیں، عسکری صاحب نے جو بہت ساری جگہوں پہ آراء دی ہیں، البتہ عسکری اور سلیم احمد صاحب کی جو آراء بھی ہیں وہ بڑے دلائل سے وہ بناتے ہیں اپنی آراء. بعض دفعہ کرٹیسزم کے اصولوں سے وہ ہٹ جاتے ہیں، ذاتی ہی اتنا الجھ جاتے ہیں کہ وہ، لیکن بہرحال وہ تنقید کے کافی قریب چلی جاتی ہیں. لیکن فاروقی صاحب نے، نارنگ صاحب نے، آغا صاحب نے میرے خیال میں آ کے تنقید کو ایک باقاعدہ ڈسپلن بنایا. اور جس طرح آج کل ناصر عباس نگیر صاحب لکھ رہے ہیں، انہوں نے آگے بڑھایا اس ڈسپلن کو. سائنٹیفک انداز میں آپ اپنے دلائل کو پیش کریں، اپنی آراء کو پیش کریں، کوئی اتفاق کرتا ہے یا نہیں ہے. تاثراتی سے نکال دیا انہوں نے میرے خیال میں. صدر صاحب کو شامل کرتے ہیں اصول میں. سر، اصولوں کی بنیاد پر دلیلوں کے ساتھ ایک رائے قائم کرنا ایک یہ میتھڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے اپنی شخصیت کو، جو تخلیقی شخصیت ہے آپ کی یا رائے دینے والے کی جو شخصیت ہے، آپ اس شخصیت کی تعمیر کچھ اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے درجے پہ لے جاتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے یا آپ کی رائے ہے وہ اصول کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ بہت ہی آپ کا یہ جو سوال ہے نا ذہانت سے بھرپور ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب ذوق قاری کو، شاید جی ہاں، جس کو انہوں نے صاحب رائے بھی کہا، ہاں، تو وہ کسی وجہ سے بنا ہے نا. جی ہاں، یعنی ہر فیلڈ کے اندر صاحب ذوق موجود ہے. وہ پینٹر نہیں ہے لیکن اس کا ذوق بڑا رہا ہے، اس کا وہ عمر گزاری ہے اس میں وہ فن کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا، لیکن ذوق کی بنیاد پہ وہ کہہ سکتا ہے بعض اوقات کہ یہ ہے، اور وہ درست بھی ہو سکتی ہے. تو ایک زمانے تک، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری مشرقی شعریات میں ذوق کی بہت اہمیت ہے، اور تذکروں میں بھی اس کا اظہار ہے اس میں. اور ذوق جو ہے یہ بہت حد تک سبجیکٹیو چیز ہے، یہ موضوعی ہے. لہٰذا تاثراتی تنقید کہہ لو، یہ جو بھی ہر چیز کا امپریشن، ہم بھی کہتے ہیں فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں باتیں. اب تھوڑا سا میں آپ کے سوال سے اگر اجازت دیں پیچھے تھوڑا سا، اب تو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو اب یہ تو اس کی اہمیت ہے، یعنی دونوں معاملے میں اوقات کہہ لیں اور اہمیت کہہ لیں، کہ یعنی آپ نے روک لیا پر فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، جو کہ غلط بات ہے. وہ بھی ایک تاثر ہے. ہاں، وہ بھی تاثر ہے. تو ہر شخص ہر چیز کا تاثر پڑ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مذہبی معاملات میں ایک شخص نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ سماجی معاملات میں، ایون سائنسی معاملات میں، نیم پڑھے لکھے فرد جو ڈارون کو جانتا ہے، اس کا بھی امپریشن ہے کہ ڈارون نے یہ کہا تھا کہ جی اسی بندر تو بنایا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا پتہ ہے فرض کیا اسے. تو لہٰذا امپریشن ہے یہ ایک اس کا امپریشن. لیکن یہی بات ڈارون کے بارے میں فرض کیجئے ایک بایولوجی کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. امپریشن دونوں میں موجود ہے، اس کے پیچھے ریاضت ہے، سسٹمیٹک تعلیم موجود ہے. تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس مرتبے تک لے آیا. ہر فیلڈ کے اندر صاحب ذوق موجود ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کی رائے کو اہمیت نہیں. لیکن ہر بڑے کاروباری آدمی کی بات پہ ہم کاروبار شروع کر دیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کو اپنا پس منظر تھا، رائے تھی، آبجیکٹیو وہ بھی نہیں تھی ان معاملوں میں. یہ نقصان تو مطلب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھ لیں پھر اس سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں
ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کی ان پرنسپل اس میں فالٹ ہوں اس چیز کے اندر، کیونکہ اس کو اپنے پرسنل تجربے کی بنیاد پہ، جو 4 سے مشورہ کرے گا کسی بھی شعبے میں، چاروں مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی نا ذوق کی، ٹھیک، چلے آپ ہی سے فی الحال بات اس پہ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ جو ذوق آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ویسے امپریشن ہے نا صرف، لیکن وہ جو ذوق ڈیولپ ہوا ہے، مثال کے طور پر ادب کے ذوق کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت باذوق آدمی ہے، ڈیولپڈ ذوق والا آدمی ہے، تو کیسے پیدا ہوا ہے؟ اس کو پتا ہوگا کہ اصول کیا ہوتے ہیں، تشبیہ کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، امیج کیسے بنتا ہے، صوت کیا ہوتی ہے، بہریں کیسی ہیں، لوگوں نے کیسا کیسا کہا ہوا ہے، اس کا ایک مطالعہ ہے سب۔ وہ اس سارے مطالعے کو کوئی رائے دینے سے پہلے بتاتا نہیں کہ یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، جو کچھ اس نے پہلے سے جانا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایک رائے دے دیتا ہے۔ تو کیا ہر دفعہ اس کو یہ بتانا لازم ہے پیچھے کہ یہ جو میں رائے دے رہا ہوں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ یہ صرف وہ اس بات پر بھی بھروسہ کر سکتا ہے کیونکہ چونکہ میرے پڑھے لکھے ہونے کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ٹھیک، مثلا فراق کی مثال جیسے ہم عام طور پہ دیتے ہیں، مجنو گورکھپوری کی مثال دیتے ہیں، اس سے پہلے مطلب جب تک یہ ڈسپلن اس طرح سے نہیں تھے، امداد، امنام اثر، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، یہ سارے لوگ جو ہیں، ان سب کی باتیں موجود ہیں، آراء موجود ہیں، اور ان آراء کی بنیاد پر بڑے بڑے جو دبستان پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑے لوگوں کی پلیسمنٹ جو ہے ہماری تاریخ ادب میں جو ان کا مقام ہے وہ متعین ہوئے ہیں، جو ابھی تک جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوئے اس طرح سے۔ نئی تنقید آ کر یا نیا ڈسپلن آ کر ان کو کسی نہ کسی طرح انہی کو یعنی مضبوط بنانے میں یا ان کو مستحکم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کا ایک نقصان ہے جی، اس کا نقصان یہ ہے کہ جب جس سوسائٹی میں ہر فیلڈ میں صاحب ذوق پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یہ بتا نہیں رہا ہوتا کہ وہ شریک نہیں کر رہا ہوتا، اور ایک پیسیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے قاری کا دوسرے لوگوں کا۔ جی، سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ تحکمانہ ایک معاملہ ہے۔ اور وہ خود اگر یہ پتہ ہو کہ اس کے پیچھے یہ پرنسپلز ہیں جس کے تحت یہ دیکھا جا رہا ہے، بالکل ایسے سے جج فیصلہ کرتا ہے، قاسم صاحب نے کہا، ایک ہے کہ وہ فیصلہ میں ریٹن پڑھتا ہوں اور وہ دلائل بھی سنتا ہوں اس کے، تو اس کی روشنی میں میں پھر اپنی رائے بھی قائم کر سکتا ہوں، پڑھنے والا بھی، تو لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو رہا، ایک زمانے تک یہی رہا، لیکن بہر بات آگے بڑھی ہے، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ لوگ سبھی اہمیت رکھتے ہیں، یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی کے بعد، یا وہ 3-4 جو لوگ تھے، حالی، شبلی، امداد، نام اثر، اس کے بعد ہماری تنقید کہاں کھڑی ہے؟ یہ 20-30 لوگ ہیں، وحید الدین سلیم، بجنوری، اور سب جتنے بھی یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ انگریزی ادب کا بھی مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کوئی ایک چیز بھی آپ تاریخ کا حصہ ہے، وہ یہ مجموعی طور پہ وہی بات کر رہے تھے جو انگریزی میں آ رہی تھی، بعض کی تو بلکہ پوری کتاب موجود ہے افسانے پہ، یعنی جسٹ وہ ریپروڈکشن ہے اردو کے اندر جو ہے۔ اس کے بعد جا کے اس لمبر سے لوگ ہم نکلے ہیں، اور اس میں پھر تھوڑا سا آگے چل کے یہ جو ہے احتشام حسین، کلیم الدین احمد، اور یہ جو لاٹ آتے آل احمد سرور، پھر آگے تک تھوڑا سا عسکری وغیرہ، یہاں سے جا کے پھر ہوتا ہے۔ یہ جو تاثراتی والے حضرات تھے نا، یا تھوڑا سا آگے چل کے فراق بھی، یا جنہیں جمالیاتی نام سے بھی کہہ دیتے ہیں، تشریحی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ چھوٹے فرق کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یہ ساری سبجیکٹیوٹی پہ قائم تھی، آج یہ تاریخ کا حصہ ہے، یعنی نصابات کی اس کے حد تک یہ رہے، لیکن انہوں نے ڈسپلن کی گروتھ میں اور ایک سوسائٹی میں وہ پیدا کر رہے ہیں، تعارف پیدا کرنے کے لیے اسرا کارآمد ہے۔ لیکن آپ کے ادب کا سارا ذوق تو انہی لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے، انہوں نے قاری جو میں تھوڑی سی وضاحت، میرے خیال میں ہم دوسرے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بنیادی طور پر کریشن کا جو عمل ہے، تخلیق کا عمل ہے، اس کو سمجھتے تھے۔ عموماً جو ذوق ہوتا ہے وہ تخلیق کے عمل کو سمجھنے سے قائم زیادہ ہوتا ہے، آتھر اورینٹڈ ہوتا ہے۔ مثلاً کہ اس نے بحر کون سی استعمال کی ہے، قافیہ یہاں ایڈجسٹ کیا ہے اس نے، کیسے لگایا، کتنا شاندار ہے، یا یہ ردیف یہاں کس طرح نبھائی ہے، خیالات کی حد تک، یا میٹافوریکل جو زبان اس نے استعمال کی ہے، اس میں تشبیہ، استعارے، کنائے کی جو نزاکتیں ہیں، یہ ساری جو بحثیں ہیں، یہ جتنی بھی نازکی ہے یہ خیال کی اور شعر کی، یہ تخلیق یعنی مصنف اورینٹڈ ہے کہ لکھنا میں نے کیسے ہے۔ تنقید مصنف کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتی، وہ قاری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے کہ اس کے اندر
معنی اب ڈیرائیو کیسے کرنا ہے، وہ استھیٹیکل معنی ہے یا سماجی معنی ہے، لغتی معنی ہے، اس سے معنی کیا ڈیرائیو ہو رہا ہے اور کس کس طرح کے معنی ڈیرائیو ہو رہے ہیں۔ تاثراتی تنقید عموماً اس کی تخلیق کی جمالیات کو مصنف پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ خود دیکھ رہا ہے اس کو، وہ دیکھتی ہے اس طرح۔ اب مثلا یہ ہے کہ استعارے کی بحث جو حسن عسکری صاحب نے چھیڑی، فاروقی صاحب نے شعریات کی بحثیں چھیڑی، نارنگ صاحب نے ہندوستانی دھرتی کے حوالے سے جو بحث، یہ تو مصنف کے اورینٹڈ تو نہیں ہے نا بحثیں۔ آغا صاحب نے اردو شاعری کا مزاج کے حوالے سے بحثیں چھیڑی کہ یہ اس کی اوریجن ہے کیا، یہ تو گیت سے شروع ہو رہا ہے اور غزل پہ آیا، غزل سے پھر یہ آیا، پھر تنقید قاری کس طرح پڑھے، مصنف اورینٹڈ سے پڑھے معنی کو، متن اورینٹڈ پڑھے یا اپنے ہی معنی کو اس میں یہ وہ ساری نظری بحثیں ہیں۔ ناصر صاحب نے پوسٹ کلونل کی بحثوں کو چھیڑ دیا آ کے، قاضی افضال صاحب نے، ادھر سے شمی منفی صاحب نے ماڈرنزم کی بحثوں کو چھیڑا۔ اب یہ بحثیں ساری ہیں، یہ تنقید پوائنٹ آف ویو سے ہیں، یعنی معنی کیسے ڈرائیو ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تنقید محض جو آپ بات کر رہے ہیں، تنقید محض رائے دینے کا نام نہیں ہے کہ جی بجنوری صاحب نے جس طرح کی رائے دی، غالب جو ہے وہ الہامی کتاب ہے غالب کی، اس سے تو تنقید کا یہ منصب فنکشن نہیں ہے، جج کا یہ فنکشن نہیں ہے کہ وہ رائے دے دے کہ یار یہ سارے آپ چور ہیں، آپ سب ڈاکو ہیں، چلے جائیں یہاں سے، یا مجھے دکھائی دے رہا ہے، میرا ذوق کہہ رہا ہے۔ اس کا یہ فنکشن ہی، اس نے یہ بتانا ہے، پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، ادروائز تو وہ قاری ہے، قاری تو پڑھ رہا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے ٹیکسٹ متن۔ آپ نے دوسری دفعہ مثال دی ہے جج کی، جی، لیکن جو تنقید ہے نئی، وہ تو ججمنٹل ہونے سے منع کرتی ہے۔ نہیں ہوتی ہے ججمنٹل، کیونکہ آپ تعین قدر جو اس کی ہے، یعنی یہ تو ایک بڑا مسئلہ رہا، یعنی کہ بھئی آپ جو ہے جو اس کے ممکنہ سارے معاملات ہیں وہ بتا دیں کہ یہ اس میں ہیں، قاری کو آپ یہ نہ بتائیں کہ بھئی اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے یا یہ رائے ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر لے، تو ججمنٹل تو پھر جج تو بالکل آپ نہیں ہیں، پھر تو آپ شارع ہیں، صرف آپ کھول کے بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ نہیں، یہ بھی کنفیوژن ہے۔ اچھا، میرے خیال میں آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے جی جی، کہ جو تھیوریٹیکل کرٹیسزم آئی ہے وہ کچھ ٹولز فراہم کرتی ہے کہ مصنف کون ہے، متن کیا ہوتا ہے، ساخت ٹیکسٹ کی ساخت کیا ہوتی ہے، قاری کتنی قسموں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امپلائڈ ورژن قاری کا ہے یا انٹرپریٹیو ورژن ہے، کیا ہے، وہ ٹولز فراہم کرتی ہے۔ ججمنٹ سے تو آپ کو نہیں روکتی، آپ ججمنٹ دیں، لوگ دے رہے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے، اس میں اپنی رائے دی ہے۔ مثلا پوسٹ کلونل اسٹڈی تو سارا نیریٹو بنا رہی ہے، آپ کو فیمنسٹ نیریٹو بنایا گیا، اور وہ جو حاشیے پہ بیٹھے تھے، بات یہ تھیوری جو ہے یہ ٹھیک ہے، پوری، یعنی فیمنزم کو یا اس کی اہمیت کو تو اس نے اجاگر کیا، آپ سے بات کریں فیمنزم کی، لیکن فیمنسٹ کون اچھا ہے اس کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ملتی ہمیں، ایسے ہے نا تھیوری کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کون سا ڈسپلن دوسرے سے بہتر، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن سادہ سوال ہم کرتے ہیں تاکہ میری سمجھ میں بھی کچھ آئے اور دو ہمارے دوست، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں 70s 60s تک آپ کر لیں، 50s تک، یا جب تک یہ نئے معاملات نہیں آئے تھے، تو ہم بڑی آرام سے یعنی ان نقادوں کی بنیاد کی آراء کی بنیاد پر یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کلاسیکی دور میں کون شاعر جو ہے وہ دوسرے سے اس معاملے میں بہتر تھا، ٹھیک ہے، پہلے 10 شاعر کون سے نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی رائے چلیں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ، یا کسی زمانے میں کون سے تھے، یا کرتے اب جا کر یہ بہت ویسے مطلب کم از کم میری حد تک تو کنفیوژن ہے کہ مثلا ہمیں یہ طے کرنے میں کہ اس دور میں، مطلب اس دور کا مطلب آج کی بات نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال میں، یعنی پچھلے 40 سال میں، پچھلے 30 سال میں، پچھلے 25 سال میں، ایسی نا مطلب ایک معاصر ہم کہتے ہیں تقریباً 35-40 سال کا جو عرصہ ہے، تو پچھلے 35-40 سال میں کون ایسا آدمی ہے جو اس فیلڈ میں، یعنی افسانے کا سب سے بڑا آدمی ہمارے پاس کون ہے؟ آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرے، وہ کہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، دوسرا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات تو، لیکن وہ تو نہیں کر رہا نیا آدمی ہمارا۔ یہ الگ مسئلہ ہے ویسے، نہیں مطلب اگر دیکھیں نا، یہ تنقید میں اگر یہ گنجائش موجود ہے اس ڈسپلن میں، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی رائے قائم کریں، تو پھر تو ہونا چاہیے تھا نا۔ اصل میں راشٹراتی تنقید کا ایک نقص تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی لمیٹیشن کہہ لیں جو بھی، وہ یہ ہے کہ وہ انفرادیت کی تلاش نہیں کرتی، یہ جو انفرادیت کی تلاش نہیں کرتی،
وہ ایسی آراء دے سکتی ہے کہ مثال کلاسیکی شعراء کی بات کر لیں کہ جتنے بھی بڑے کلاسیکی شعراء ہیں سب ایک ہی پوئٹکس کے، ایک اس کی پروردہ ہیں، تمام ٹولز وہی استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے بڑے ہیں، بہت سی باتیں وہ کہیں گے کہ جو سب میں مشترک ہیں۔ میر کیسے غالب سے کہاں فرق ہے، یہ آپ کو ایک نئی تنقید سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا یہ نارنگ ہو گئے، فاروقی ہو گئے، انہوں نے سارا زور اس بات پہ دیا کہ انفرادیت نکالو آپ، اسی لیے جو تاثراتی تنقید ہے آج بھی وہ باتیں کہہ دے کہ آپ سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اثر کی بات کر لیں گے ان پہ بھی اپلائی ہو جائے گا، ان پہ اپلائی ہو جائے گا۔ انفرادیت کو تلاش کرنا تنقید کا سب سے بڑا کام ہے، پہلا جو کہ تاثراتی میں تھا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تنقید کے ارتقائی سفر کو کرنے کے بعد اب جب ہم پہنچ چکے ہیں تو ہم تاثراتی تنقید کو یا نقاد کے تاثر کو، اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تاثراتی تنقید لکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ تاثراتی تنقید کا ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے، اس کے ذریعے جو بھی کوئی لکھے گا وہ تاثراتی تنقید لکھے گا۔ لیکن نقاد کی جو رائے یا اس کا تاثر ہے وہ کوئی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ یہ دونوں تاثراتی تنقید اور بن جائے گی اور نقاد کا تاثر، اچھا اب وہ اس کا اظہار کہاں کرے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک جو بڑا نقاد ہوگا وہ ایک ہی پیس پہ تھوڑا ہر وقت، اس کی بعض تحریریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں وہ تاثراتی وہ ہے، یا ایک ہی اس کے اندر اپنی تحریر میں کہیں اس کی آراء کو، ابھی ریڈر پہ بھی ہے کہ کتنا ذہین ہے ریڈر، کتنا تو کہے کہ یہاں تو اس نے ایک نقاد کے طور پہ ہے وہ، تو یہاں تاثراتی جسٹ ہے، تو یہ بیک وقت بھی دونوں چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن اس کے بہرحال کہیں تاثر ہوتا ہی ہے، تاثر ہی ہوتا ہے جی، ہاں ہوتا ہی تاثر ہے، اس کی رائے ہوتی ہے، تاثر ہوتا ہے، اس کے تعصبات ہوتے ہیں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو تنقید میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاثراتی نہ بن جائے ہر چیز جو کہ پہلے ہوتا ہے، اس کے ٹولز ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کے ٹولز کے مطابق ہو ہر وقت۔ اچھا چلیں آخری بات اس پہ کرتے ہیں، دونوں آپ اس پہ فرما دیجیے، ہر وقت نقاد کو تنقید ہی لکھتے رہنا چاہیے یا کبھی کبھی تاثر بھی دینا چاہیے؟ وہ ہوتا ہے اس میں، اچھا اسی میں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہر تحریر میں ہوتا ہے، وہ ایک تحریر مکمل ایک اس پہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو ہے نا کیس آپ کے سامنے آ گیا، اسی جج کی مثال ہی لیتے ہیں، ایک تو کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ ایک فارمل معاملے میں جا کے اپنی رائے دے رہے ہیں، ایسے ہی نا۔ ایک ہے جج کا ویژن اپنے عہد کے نظام انصاف کے بارے میں، ایسے نا۔ مثلاً آپ کے سامنے عدالت میں کیس پیش کیا گیا، اس کے شواہد جو ہیں وہ صحیح طرح جمع نہیں کیے گئے، اب آپ کا تاثر اور ہے اس مقدمے کے بارے میں، لیکن آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اور ہے کیونکہ شواہد نہیں مل رہے، آئندی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک تو ویسے نا۔ اچھا مثلاً میں اس کی آپ مثال بھی آپ کو دیتا ہوں، مثلاً بہت سے ایسے شاعر ہیں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں چونکہ شاعروں کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، کئی شاعر ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شاعر نہیں ہیں، سادہ میں بالکل آپ کے سامنے یا اگر دوست ہے نا، جن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شاعر نہیں ہیں، اور میرا اب بھی خیال ہے کہ وہ اچھے شاعر نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کی کتابیں سامنے رکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ وہ، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی نکل آتی ہیں، ظاہر ہے وہ ہوتی بھی ہیں کہ بھائی ان کی موجودگی میں آپ کیسے کہیں کہ یہ اچھے شاعر نہیں ہیں، یہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس تھوڑا سا سیاسی شعور بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کے پاس سماجی مزاحمت بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے پاس جو ہے وہ اسلوب کا اختراع بھی ہوتی ہے، چار لفظ نئے بھی اس نے استعمال کیے ہوئے ہیں، اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ شاعر اچھا نہیں ہوتا۔ تو اب وہ ججمنٹل جب آپ ہوں گے یا آپ رائے دینے لگیں گے ان معاملات کی رائے میں، وہ تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ وہ، تو ان کی موجودگی میں آپ کیسے کہیں کہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ لیکن جس نے آپ ایک طرف آپ یہ اصول بنا رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی کسی معاملے میں اگلا اسٹیپ اس نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کی رائے ہے جو اس بنیاد پر بنی ہے کہ وہ اچھا شاعر نہیں ہے، وہ بھی کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہے نا، اس کو کہاں آپ وہ کب دیں گے؟ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ ایک تاثر تھا، لیکن جب آپ نے کتاب دیکھی تو آپ کا وہ خود تاثر میں تبدیلی آئی، ٹھیک ہے، یہ تو تاثر ہے، اس کی بہت گہری بنیادیں نہیں ہوتی، جب ہم واقعی جب ہم ایک سسٹمیٹکلی ہم ایک ہی ریڈنگ میں بھی مثال تو میں آپ کو وہی دے رہا ہوں نا کہ آپ جج کی حیثیت سے جب بیٹھے ہوئے ہیں اور مکمل ویسے کہہ رہا ہوں نا، چلیں مطلب آپ نے کیس آپ کیس اسٹڈی کر رہے ہیں نا، کوئی ایک جب آپ کسی رائے دیتے ہیں کسی لکھنے والے پر، کسی عہد پر، کسی صنف پر، تو کیس اسٹڈی کی ایک صورت ہے نا، آپ نے شواہد اکٹھے کیے اور ان کی بات اب ان کی بنیاد پر تو وہ بات نہیں بن رہی
جو آپ کے دماغ میں پہلی دفعہ اس کی تو دیکھنے میں آئی، یا ایون لکھنے کے بعد بھی فیصلوں کے بارے میں آپ کا رائے ہوتی ہے کہ میں نے لکھ تو دیا ہے یہ والا فیصلہ لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے ججمنٹل، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے تھوڑا سا یہ عجیب لگ رہا ہے زیادہ جج کا فیصلہ، یعنی اس طرح نہیں کرنا، فیصلہ کر کے محفوظ نہیں کرنا. وہ یہی کہہ رہے ہیں ہاں کہ یعنی وہ میں اپنی رائے سے بھی تو بدل سکتی ہیں جب اور چیزیں میرے سامنے آپ یہ کیسے لکھیں گے کہ بھئی میں نے یہ 4 چیزیں یا 4 معاملات دیکھے ہیں، ان کی روشنی میں تو یہ اچھے شاعر ثابت ہوتے ہیں، لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اچھے شاعر نہیں ہیں. آپ یہ تو نہیں لکھ سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے شاعر نہیں ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی بات کو میں تائید بھی کرتا ہوں، سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے اسے تاثر کریٹ کرنا چاہیے، اسے صاحب رائے ہونا چاہیے. پہلے وہ شاعری کو سمجھتا ہو، فکشن کو سمجھتا ہو، ان کی گریڈنگ کو سمجھتا ہو، اسے پتہ ہو تنقید لکھنے سے پہلے. دوسرے لفظوں میں اس کا تعصب واضح ہو، تعصب پازیٹیو مانو میں ٹھیک ہے، ظاہر ہے یعنی اس نے کوئی ترجیح بنائی ہوئی ہو. پہلی بات ہے اس نے کیسے بنائی ہے، بنی بنائی بھی ملتی ہے روایت سے. بنی بنائی نہ ہو، کم از کم اپنے مطالعے کی روشنی عصر حاضر میں تو کم از کم وہ اسے بنانی پڑے گی، اسے پڑھنا پڑے گا کہ رشید امجد نے کیسا لکھا، منشا یاد نے کیسا لکھا، مرزا احمد بیگ لکھ رہے ہیں، وہ پڑھے افسانے، پڑھنے کے بعد ایک رائے قائم کریں. اچھا، دوسری یہ پرابلم آیا جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، پرابلم یہ آیا کہ پچھلے 30-40 سالوں سے صاحب الرائے جو ہے، کرٹیسزم جو ہے، وہ بیک فٹ پہ گئی ہے، اور جو سائنٹیفک کرٹیسزم ہے وہ آگے آئی ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں، نئے انٹریکشن رہتا ہے نئے نوجوانوں سے، وہ بہت اچھے مضمون لکھ لیتے ہیں، اور جب ان سے بات کریں کسی شاعر کے بارے میں فکشن، انہوں نے بالکل فکشن کو نہیں پڑھا ہوتا. اسد محمد خان کا بہت اچھا مضمون ہے. اسی طرح رشید امجد کی جو ان کی جو شعری کائنات ہے، اس میں بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، لیکن انہوں نے بالکل ہی رشید امجد کی سے کتاب پڑھی ہے یا چند افسانے پڑھ کے بنا لی ہے. تو یہ پرابلم آیا کہ صاحب الرائے جو تاثر ہے وہ پہلے صرف وہی ہوتا تھا، اور تنقیدی حوالے سے وہ اپنی ان کی جو کرافٹنگ تھی وہ نہیں ہوتی تھی، جو کہ تھی ان کے ہاں. میں نے جو 3 نام لیے، فاروقی کا، لارن کا اور وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کے ہاں وہ چیزیں مکس ہیں. مثلا فاروق جو کتاب لکھی ہے فاروقی صاحب کی، شعر نہیں، وہ والی نثر غیر شعر، کتنی شاندار کتاب ہے، تنقیدی افکار ان کی کتاب ہے. آغا صاحب کی کتاب نظم جدیدی کروٹیں، آپ کیسے کہیں گے کہ ان کی رائے نہیں ہے اس کے اندر؟ وہ ٹھیک، میں وہی بات کر رہا ہوں، وہ غائب ہوئی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غائب ہوئی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں اس کے غائب ہونے سے ہوا کیا ہے. اس کے غائب ہونے سے یہ ہوا ہے کہ ایک مضمون نگاری کا سلسلہ تو موجود ہے، ایسی تنقید نگار پیدا ہو گئے ہیں، نقاد نہیں ہے. ایسے نا ڈسپلن پیدا ہونے سے یہ ہوا کہ اس میں مستری نکل آئے، بہت سارے کام کرنے والے لوگ، لیکن وہ جو ماہر آپ ڈھونڈتے تھے، اب وہ اس کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ نقاد کی ضرورت کیا ہے قاری کو؟ قاری تو ویسے بھی اس سے لطف لے لیتا ہے. نقاد کی ضرورت میرے خیال میں قاری کو یہ ہے کہ وہ نقاد پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ مجھے بتائے گا کہ میرے عہد کا بڑا لکھنے والا کون ہے، مجموعی طور پر ادب کس طرف کو جا رہا ہے، کون سی شے جو ہے اس کو ترجیح میں رکھنا ہے پڑھتے ہوئے. بالکل تو رہنمائی چاہتا ہے اس سے. اگر وہ اسے رہنمائی نہیں دے رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ تو اب تم خود فیصلہ کر لو، تو وہ تو پہلے ہی کر رہا تھا. اگر تخلیقی ادب پہ جا کے اس نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ تنقید پڑھے بغیر بھی وہ تو کر رہا ہے پہلے ہی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر وقت آپ کو یعنی یہ خطرہ لاحق رہے کہ چونکہ آپ نے جو بات کرنی ہے اس کی دلیل بھی دینی ہے، تو آپ پھر بات ہی نہیں کریں گے. ہر بات کی دلیل تو نہیں ہوتی، صرف ایک تاثر، ایک ذوق. لیکن ہم بھروسہ کرتے ہیں نا کسی بڑے آدمی کے کہنے پر. اب وہ جو بڑا آدمی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنا ہوا ہے، وہ ظاہر اصولوں کی بنیاد پر ہی بڑا بنا ہوا ہے نا. یہ ہر بات کی جو ہے. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے تاثر بنا لیں کہ یہ تاثر ہے، پھر اس کے سائنٹیفک جواز ڈھونڈیں، تو یہ تو معاملہ اور ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ صرف موافق دلیلیں لے کے آئیں گے کیونکہ آپ کا پہلے بنا ہوا ہے جو اس کو ثابت کر سکے. نہیں، تاثر سے مراد آپ کی رائے، جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں نا. جانتا تو ہو نا کہ 2 طریقے ہیں نا والے کون ہیں.
اپنا ادب کی سمت کس طرف جا رہی ہے، مطلب کچھ جانتا تو ہوگا۔ دو طریقے ہیں نا سر اس کو ایک تو آپ یہ ہے کہ آپ یعنی پہلے پڑھتے ہیں، یعنی پہلے ڈسپلن سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ شے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ دو طریقے ہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر دفعہ یہ کریں کہ اس کو پڑھ کے آخر پہ رائے تک پہنچیں ظاہری بات ہے، پھر تو مسئلہ ہے، یعنی آپ ہمیشہ ایسی رائے پہ پہنچیں گے نہیں، وہ بھی پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب آتی ہے اور آپ رائے قائم کر لیتے ہیں تو آپ نے اسے پڑھا ہے، اسے جانا ہے، آپ جانتے ہیں پوری شاعری کو، اس کے ٹیسٹ کو سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ صرف اظہار کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، بتانا ہے کہ یہ کیوں ہے، وہ البتہ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ یہ رائے وغیرہ بھی تاثراتی تک تھی نا، ججمنٹ کا، تاثر کا۔ اب تو بات جیسے آپ نے کہا 60s کے بعد خاص طور پہ بات صرف یہ نہیں رہے گی تنقید کی اب کہ معنی تک پہنچا جائے، وہ تو تاثراتی میں بھی پہنچا جاتا تھا۔ اب جو معنی بننے کا عمل ہے اس کے روٹس تک پہنچنا، یہ بھی نئی چیز شامل ہوئی ہے۔ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ معنی تو عام قاری بھی پڑھ رہا ہے، ہاں جو گہرا قاری ہے جو وہ اس سے حظ اٹھانا چاہے کہ معنی کیسے بنے، ملٹیپل معنی کیسے بنے، اس نظام کو سمجھنے کا پورا۔ لیکن اب صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹیکسٹ بھی تو پہلے پہچانے نا، کہ جس پہ میں نے اتنی ڈسکس کرنی ہے، یہ دیکھیں نا، پہلے تو اسے یہ پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں جس پہ یہ بہت اہم بات یہ ہے، جس کی ملٹی میننگ میں تلاش کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کہ ٹیکسٹ بھی اس قابل ہے کہ یہ بہت اچھا دوسرا کہ ہر ٹیکسٹ میں سے نکل آئے گا، ایسا نہیں ممکن۔ جس طرح کہا گیا ہے نا کہ معنی وہی اتنے ہی نکلیں گے یا زیادہ نکلیں گے جب اس کا اہتمام رکھا گیا، خاص طور پہ شاعری میں۔ اگر میرا ایسا خیال نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر نقاد جو ہے وہ زیرک ہے اور اس کے پاس بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، تو وہ کسی بھی ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے وہ ساری باتیں کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو بڑی وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ وہ اگر ایسا ہوگا تو یہ نقاد ایکسپوز ہو جائے گا فوری طور پہ، کیونکہ جب اس میں موجود ہے چیز، سر موجود تو ہوتی ہی ہے نا چیز، نہیں ہوتی۔ دیکھیے غالب کو اور مثال کے طور پہ ہم اس کو پھر آج کے کسی بھی اس کو اٹھا کے کیسے برابر کر سکتا ہے؟ یہ تو پھر دونوں ٹیکسٹ ہیں، دونوں میں لفظ ہیں۔ اب لفظ کا جو در و بست ہے، اس کا استعمال ہے، وہی اتنا ہے کہ ظالم میں ابھی تک شرح اس کی آ رہی ہیں۔ آج بھی قاسم یعقوب صاحب لکھ رہے ہیں غالب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، سادہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، لیکن نقاد بے بس ہوگا، وہاں کرے گا تو نقاد ایکسپوز ہوگا، اور ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ جو ہیں دیر بعد جا کے پتہ چلا، جن کو بہت زیادہ جو کم درجہ کے لوگ تھے، انہوں نے نقادوں نے ان کو بہت ہائی ریٹ کیا، ٹھیک ہے نا۔ 50 سال جا کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا نہیں، جب انہوں نے نکالا تھا وہ سارا کچھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا یا کوئی دلیلیں پیش کر کے نکال رہے ہیں سامنے، سب تو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ختم کہاں پہ کر سکتے ہیں بات کو ہم، کہ جو نیا تنقید ہے یعنی جو ڈسپلن بن گیا ہے، اس میں ایک تشریحی معاملہ یا ایک جو اس کا انسلاک ہے دوسرے سماجی شعبوں کے ساتھ، وہ ہم جب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مستحسن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہیں پر تاثر، اس کا صاحب رائے ہونا بھی اس کا ضروری ہے۔ جی، ناقد کو محض تنقیدی ٹولز جو ہیں صرف انہی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ ذوق بھی رکھتا ہو اور کچھ جرت بھی رکھتا ہو کچھ فیصلہ کرنے اصل میں کوئی بات کرنے کی، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ محض اگر صرف مضمون، لیکن اگر آپ دلیل پوچھیں گے ہر بات کی تو بندہ جرت نہیں کرے گا نا، یہی تو کمال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جن انفرادیت کی بات نہیں، دلیل سے مراد ایک کریٹیکل اسلوب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک تنقیدی اسلوب ہوتا ہے نا بات کرنے کا، تو وہ لہٰذا وہ تنقید میں تو آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو مثلا ایک جو رائے یعنی ایک سمجھیں کہ یعنی ایک تجویز کے طور پر یہ ایک خیال میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ مثلا نقاد جو ہے اس کو ہر وقت وہ والا نقاد بن کے نہیں لکھنا چاہیے۔ جی کچھ کتابیں لکھے، کچھ تحریریں لکھے، ٹھیک ہے، جو ڈسپلن کے اندر رہ کر ایکڈیمک معاملے کو سارا، لیکن کبھی کبھی اسے چھوٹے کچھ شذرات ایسے بھی لکھنے چاہیے جو اس کے اپنے تاثرات پر مبنی ہوں۔ جو دیکھیں نا، بات ہی پہلے مفروضہ قائم کرتے ہیں نا، بعد میں جا کے ان کو مفروضوں کو ثابت کرتے ہیں، تو ہر وہ مفروضہ جس کو وہ ثابت نہیں کر سکتا، اس کا ضروری نہیں کہ وہ اس کا اظہار بھی نہ کرے، اس کو اظہار تو کر دینا چاہیے نا، بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مختلف موضوعات پہ لکھ سکتے ہیں، ہم بات کریں نا کہ بھئی اس معاملے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہے، تو بعد میں اور دیکھ لیں گے۔ تو وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جرت والی بات ہے، یہ خیال کے بعد میں اس بات کی تردید ہو جائے گی
یا بعد میں کہیں یہ غلط ثابت نہ ہو جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے. مطلب ہمارے ہاں سوری آپ یہ میں آخری بات یہ میں کرتا ہوں کہ یعنی عسکری صاحب ہے مثلا، ایک زمانے میں انہوں نے یہ اپنائے رکھا معاملہ اور اس کو ٹھیک سمجھتے رہے، بعد میں خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں اس کی بجائے یہ بڑا معاملہ. انہوں نے کہا کہ میں بڑی بے شرمی سے رائے بدل سکتا. یہ ہے. نہیں وہ تو یہ تو ہم اب بات ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلباً مزاج تھے، یہ وہ سب کچھ تھے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے میں آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی رائے بدل گئی ہے تو پھر یہ بھی لکھ دیا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس میں میرے خیال میں بے عزتی تو والی بات تو کوئی نہیں ہے. تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے میرے خیال میں. اگر آپ کا ارتقا ہو رہا ہے اور اپنی رائے بدل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو دلیلیں تھیں آپ نے اس کے حق میں دے دی، بعد میں جو دلیلیں آئی ہیں آپ دوسرے کے معاملے میں اس میں دے دیں. تو یہ کوئی آپ کی بات دلائل کی آخری بس بات دلائل کی وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آپ آخری بات کی پھر آپ دلائل کی ضروری نہیں ہے کہ دلیل سے مراد کہ کوئی تنقیدی کوئی اصول ہوں اور وہ کوئی لکھے ہوئے ہیں. اور آپ کی کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، ڈسپلن میں جب آپ رہیں گے تو اصول تو بتانے پڑیں گے نا. ضروری نہیں ہے کہ دلیل کے وہی اصول ہوں. ہم نے تنقید کے اصول آپ نے اپنی کتاب میں بہت اچھی طرح نبھائے ہیں. وہ جو غزل والی آپ نے کتاب ہے اس میں مجھے یاد ہے کہ تالاب سے مچھلی پکڑنا، مثالیں اساطیر سے دی جا سکتی ہیں، سماجی زندگی سے دی جا سکتی ہیں. آپ نے لاجک کریٹ کرنی ہے، تو لاجک کریٹ کرنے کے کئی اصول کئی طرح کی ہو سکتی ہیں. بہت اچھی بات کیا. تو مطلب کہ اسٹیٹمنٹل آپ کی نہ ہو، آپ کی باتیں ایسی سویپنگ باتیں جسے کہتے ہیں، تاثراتی کام کی بات کی تاثراتی نہ ہو. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید کے اصول وہ جو ہم نے تنقید کی کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے، صرف انہی اصولوں کو نہیں لاگو کرنا، بلکہ آپ کا جو مطالعہ ہے پچھلا یا آپ کے ہاں جو اساطیری روایت ہے یہ جس مطلب سلیم احمد صاحب کی تنقید پڑھیں، کیا بات ہے. وہ جس طرح دلائل دیتے ہیں، جس طرح گفتگو کرتے ہیں، مثالیں لاتے ہیں، تو وہ مطلب لاجک کریٹ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. محض یہ بھی ہمارے ہاں زیادہ حاوی ہو گیا کہ تنقیدی اصول صرف یہی ہے. جناب بس یہ کہ تنقید پہ اس پہ بھی زور دینا زیادہ کہ یہ بس فیصلہ کریں بڑا چھوٹا غلط صحیح. اس کے علاوہ سب سے بڑا کام اس کی تفہیم بھی تو ہے نا، اس کو کھولنا بھی ہے، اس کے معنی خیزی کے عمل کو دیکھنا ہے. یہ ساری باتیں ہیں، کبھی وہ حاوی ہوتی ہے، کہیں وہ، کبھی اس کی ضرورت ہے، کبھی اس کی ضرورت ہے. بس ایسے ہے. یہ آپ نے اچھی ناقدانہ رائے جو ہے کہ ٹھیک ہے کہ سب کو رکھ لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے نہ کسی کی طرف ہے نہ کسی کے خلاف ہیں، صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو جیسے آپ نے بات کی یہ بہت میرے خیال میں متوازن بات ہے، تو اسی پہ رکھتے ہیں کہ آپ جو ڈسپلن ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا جو ایکڈیمک پہلو ہے وہ بھی ٹھیک رہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے موجود ہونے کا احساس بھی دلائیں کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس پہ موجود ہیں، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کی بہتر تفہیم بھی اس کے لیے بہتر ہو، تربیت بھی ہو، اور وہ آپ کی رہنمائی میں کسی نتیجے پر بھی پہنچنے میں آسانی محسوس کریں. تو تھوڑی طویل بھی ہو گئی بات، اور جب میرے دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ بھی بعض اوقات میں بول جاتا ہوں، تو اس کے لیے معذرت ہے. لیکن ظاہر ہے یہ باتیں اس طرح کی ہی ہم کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں.